हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CCYF पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में आलमी तौर पर औरतों का दिन मनाया जा रहा है, तो मैं तमाम देखने वाली ख़वातीन को CCYF की जानिब से हैप्पी वुमेंस डे विश करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड होगा, जो कि रोज़ा और औरत है। और इस पे बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट मौजूद हैं, मिसेस शाज़िया शमाउन, जो कि चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च ऑफ रफ़ाक़त ख़वातीन हैं। और कैसी हैं मैम आप? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आप सब के लिए कि और मैं ये कहना चाहूँगी कि जी CCYF जो यूथ है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी खिदमत को कर रही है। यानी कि आपने एक मॉडर्न तरीके से जो अपनी खिदमत को शुरू किया है कि ये जैसे सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप इस चीज़ को कर रहे हो, तो इट शोज़ कि आप अपनी इस सारी खिदमत में बहुत कमिटेड हो और आप ये जानते हो कि किस तरह से आपने इस दौर में इस काम को करना है। तो एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरा ये जो आप वुमेंस डे के हवाले से आप इस चीज़ को कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, ये भी एक कमेंडेबल बात है कि जी किस तरह से आपने सोचा कि जी हम औरतों के लिहाज से औरतों की अहमियत को हम उजागर करें, ना सिर्फ उजागर करें बल्कि उसको तस्लीम करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। इसी के साथ मैं आपसे जो सवाल है वो पूछना चाहूँगी कि आपके ख़याल से रोज़ा क्या है? रोज़े को अगर हम देखें तो इसकी तारीफ़ मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक जो मैं समझती हूँ वो ये है कि रोज़ा एक रूहानी अमल है जिसमें इंसान अपनी नफ्स कशी करता है, परहेज़गारी से अपने मकसद को हासिल करना चाहता है और खुदा की कुर्बत में रहता है। तो ये रोज़े की तारीफ़ हम कह सकते हैं। और अगर आपने पहला पॉडकास्ट देखा हो तो उसमें पादी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की और मैसेज में भी वो इस बात कहते हैं कि इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड रिपेंट। तो मैं समझ सकती हूँ कि जी ये तारीफ़ जो है ये बहुत ही जामे है और हम अगर इसको देखें तो हम इसके हकीकी मफ़हूम को बेहतर तौर पर जान सकते हैं। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो ये काउंसिल ऑफ निकाया में सबसे पहले वो लोग रोज़ा रखते थे जिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को कबूल करना होता था। तो 40 दिन वो रोज़ा रखते थे और उस सारे दिनों में अपने आप को पहचानते थे और खुदा की हुजूरी में रहते थे। और फिर ईस्टर पर उनका बैप्टिज़म होता था। और उसके बाद 6वीं सदी ईस्वी में क्या हुआ कि इसको ये तय किया गया कि जी ग्लोबली इसको चर्च जो है वो इकट्ठा मनाए। तो इस तरीके से हमारे ये रोज़ों का आगाज़ हुआ। ठीक है, जैसे कि आपने मकसद की बात की है और आज हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करें, तो जैसे कि पूरी दुनिया में हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करें, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बिब्लिकल तौर पर वुमेंस का रोज़ा रखने का क्या मकसद है? सही, तो ये मैं इसके ऊपर बात करूँगी। मैं तख्लीक के ऊपर जाऊँगी कि अगर हम पैदाइश की किताब को देखते हैं और हमें औरत वहाँ पे हमें इंसान की तख्लीक नज़र आती है, तो सबसे पहले मैं ये वाज़े करना चाहूँगी कि जी औरत भी जो है वो क्या है, एक इंसान है। अगर हम मकसद की बात करें तो हम इंसान की पैदाइश को देखते हैं कि पैदाइश की पहली किताब में हमें 27वें आयत में ये जिक्र मिलता है कि खुदा ने आदम और हवा को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। बिल्कुल। तो ये सबसे पहली बात है कि खुदा ने आदम और हवा दोनों को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। फिर खुदा ने उनको बरकत दी है। दूसरी बात, पहली शबीह, दूसरी बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो। तीसरी, जब यहाँ पे हमें खुदा इख्तियार देता हुआ नज़र आता है और कहता है कि जी ये सारी दुनिया जो है ये ज़मीन के ऊपर और आसमान के ऊपर और पानी के अंदर रहने वाली जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन सब पर इख्तियार रखो। तो मैं ये कहूँगी कि अगर खुदा ने हमें तख्लीक के वक्त, हमारी पैदाइश के वक्त औरत को इतना इख्तियार दिया है, बरकत दी है, उसको अपनी शबीह पर बनाया है, तो आज हम इसको अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को मनाएं और हम इस चीज़ को तस्लीम करें। तो ये सबसे पहली बात थी। और अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो हमें आस्तर मल का रोज़ा रखती हुई नज़र आती है। जब उसके सामने ये मकसद था कि उसने अपनी कौम को बचाना है तो उसने रोज़ा रखा, ना सिर्फ रोज़ा खुद रखा बल्कि पूरी कौम को भी कहा कि हम रोज़ा रख कर हम दुआ करेंगे। और हम जानते हैं कि कैसे उसने सारी कौम को बचाया। नए अहदनामे में हमें हन्ना ऐसी औरत नज़र आती है जिसने रोज़ा रखती थी और दुआ में मशगूल रहती थी। इसके बारे में हमें लूका की किताब में, लूका की इंजील में हमें जिक्र मिलता है कि जी वो 84 बरस से बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थी और जब यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए तो ऐसे वक्त में उसने क्या किया, खुदा का शुक्र अदा किया। तो ये दो मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं कि जिसमें हमें नज़र आता है कि जी औरत ने जब अपने मकसद को रखा, अपनी तख्लीक के मकसद को सामने रखा, दूसरी चीज़ों को सामने रखा, तो उसने रोज़ा रखा।
اور پھر نہ صرف روزہ رکھا بلکہ اس میں کامیاب بھی ہوئی. جیسے آسر کامیاب ہوئی اسی طرح حنا نے بھی جب یسوع وہاں سے چلے گئے تو لوگوں کو اس نے بتایا کہ یہ منجی ہے جو کہ نجات دہندہ ہے اور ہماری نجات کے لیے خدا نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. بالکل. اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی جو مجھ جیسی لڑکیوں کو بہت فیس کرنا پڑتا ہے کہ روزوں کے مطابق جو مسکنسیپشنز ہیں عورتوں کو لے کے وہ بہت سارے ہیں, تو آپ اس طرح کو کس طرح سے بیان کریں گی؟ آپ نے بہت اچھی بات کی, اتنی اچھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی نا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اوپنلی بات کرنی چاہیے. اور چرچ میں کہتی ہوں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ایجوکیشن ہمیں دینی چاہیے, جہاں پہ ہمیں بتانی چاہیے. اور اگر بائبل میں کوئی چیز لکھی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. اور اگر دیکھیں بائبل میں ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں. اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں, اور اس سے پہلے یہ جو آپ نے کہا کہ جی مسکنسیپشن ہے, تو جو سب سے پہلا مسکنسیپشن ہے اس کو ہم پیریڈس کہتے ہیں. بالکل. عورت کے مخصوص ایام. اب آپ دیکھیں کہ جی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم چھپائیں, جس کو ہم معاشرے کی وہ شرم و حیا میں بتائیں نا. اور ایسے ہی ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر بتاتے نہیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ایک بلیسنگ ہے. اور اسی وجہ سے عورت جو ہے وہ پیدائش کے مرحلے میں سے گزرتی ہے اور اولاد کو جنم دیتی ہے. بالکل. تو جب اتنی بڑی بلیسنگ ہے تو ہم اس سے کیوں چھپاتے ہیں, یا اگر ہم اس کو کیوں اس بات کو ہم کیوں نہیں وہ دوسروں کو اچھے طریقے سے بتاتے تاکہ دوسرا اس کو سیکھے. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہو تو دوسرا یہ دیکھو کہ خدا کی جو قدرت ہے وہ کیا ہے. خدا واحد ہستی ہے جو کہ ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے, اور ہم اسے چھپ نہیں سکتے. کہ زبور نویس بھی کیا کہتا ہے کہ خدایا تیری روح تو بھلا ناز کے میں کدھر جاؤں. تو جب اتنی چیزیں یہ ہیں, جب ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے, جب ہم خدا ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور یہ ایک بلیسنگ ہے, تو اس کے اوپر ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ تو بات کرنا ہمارا بنتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پرانے عہد نامہ میں ہمیں احبار کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جی وہاں پہ شریعت میں اس چیز کے اوپر تھا کہ جی جب عورت اس دوران میں ان ایام میں گزرتی ہے تو ایسے وقت میں وہ جس بستر پر سوتی ہے وہ ناپاک ہے, جس چیز کے اوپر بیٹھتی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اور جس کو بھی وہ چھو جائے وہ ناپاک ہے. اور اگر اس کی کسی چیز کو کوئی دوسرا ہاتھ لگائے تو وہ بندہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے, اور وہ بندہ ناپاک ہوتا ہے. اور وہ کیا کرے پھر اپنے کپڑے دھوئے, نہائے اور شام تک ناپاک رہے. تو یہ چیز ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہے. اور اس کا اگر ہم احبار کی کتاب میں دیکھیں تو ہمیں بڑا ایک تفصیلی وہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے 15ویں باب میں. تو وہاں پر ایک اور چیز بتائیں. اب یہ دیکھیں کہ جی عورت کو وہ ایک اور جگہ وہ میں کہتی کہ وہ کہتے ہیں کہ آئسولیٹ کر دیتے ہیں, کہ آئسولیٹ کر کے الگ کر دیتے ہیں. انڈیا میں ایسا ہوتا ہے, اور یہاں پہ پاکستان میں کلاش جو ایک جگہ ہے وہاں کی عورتوں کو بھی الگ وہ کر دیتے ہیں کہ جی ان دنوں میں آپ الگ رہو کیونکہ آپ پاک نہیں ہو, آپ صاف نہیں ہو. اچھا, میرا آپ سے ایک سوال ہے یہ کہ جب عورت ان ایام سے گزر رہی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پہ بھی یہ بولتے ہیں کہ وہ ہولی کمیونین نہیں لے سکتی, وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں یہ دیکھیں نا, یہ آپ اب صحیح جگہ پہ پہنچ رہے ہو. بالکل. دیکھو نئے عہد نامہ میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے, لوکا کی انجیل کے 8ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے, تو ایسے وقت میں ایک عورت راستے میں آتی ہے. وہ عورت تھی, اس کے 12 برس سے خون جاری تھا, اور وہ اپنا سارا مال و دولت اپنی اس بیماری کے اوپر خرچ کر چکی تھی. تو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں اس کی پوشاک کوئی چھو لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی, شفا پا جاؤں گی. تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آتی ہے اور بڑی بھیڑ ہوتی ہے. اب دیکھیں بھیڑ کے اندر سے وہ کسی کو آگے آنا کتنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس نے پھر بھی ہمت کی اور اس کی پوشاک کو چھوا. تو جب اس نے چھوا تو اس کو پتہ چلا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں کیونکہ خون آنا بہنا بند ہو گیا ہے. تو ایسے وقت میں یسوع مسیح نے پیچھے مڑ کر کہا کس نے مجھے چھوا. اب آپ یہ دیکھو کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کس نے مجھے چھوا, یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں چھوا. میں تو ناپاک ہو گیا, میں تو خدمت کرنے جا رہا تھا, میں تو ربی ہوں, میں تو استاد ہوں, اب مجھے سارا دن وہ نہانا بھی پڑے گا, کپڑے چینج کرنے پڑیں گے, اور میں شام تک ناپاک رہوں گا. خداوند یسوع مسیح نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, بلکہ انہوں نے یہ جب سوال کیا تو ایسے وقت میں پطرس نے کہا کہ جی یسوع مسیح آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ جی بھیڑ ہے, پوری بھیڑ ہے, اور اس بھیڑ میں لوگ آپ کے اوپر گرتے پڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں, آپ کو ہاتھ لگائیں. ایسے وقت میں کیا پتا کس نے چھوا ہے کیا نہیں نا, لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں نہیں. اور میں جب یہ سوچ رہی تھی, اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے نا کہ خداوند یسوع مسیح کی اگر آپ ذات دیکھیں تو وہ خدا ہے نا, بالکل. خدا کو تو ساری چیز کا علم ہوتا ہے,
آپ جب نتانیل وہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو وہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس وقت سے تجھے جانتا ہوں جب تو درخت کے نیچے بیٹھا تھا. یا جب پطرس کو اس نے بھیجا کہ جا کے تو مچھلی کو پکڑ اور وہ اس میں سے تمہیں نیم مسکال ملے گا, وہ لے کر آنا اور پھر وہ اپنا بھی ٹیکس بھرنا اور میرا بھی دینا. تو خدا کی تو قدرت ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے. بالکل. تو ایسے وقت میں اس نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے یہ کیوں سوال کیا؟ کیونکہ وہ عورت ہے, اس نے شفا پائی ہوگی یا اس کا 12 مہینے سے خون جاری تھا اس وجہ سے. صحیح کہہ رہے ہو. اس کا سبب یہ تھا کہ یسوع مسیح اس بات کو کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جی تم چرچ نہ جاؤ, تم ہولی کمیونن نہ لو, تم بائبل نہ پڑھو, یہ ساری باتیں بیکار ہیں, یہ ساری شریعت کی ہیں. اب فضل آ گیا ہے, اب شریعت نہیں بلکہ فضل کا دور ہے. تو اسی لیے وہ, اور پھر آپ یہ دیکھو وہ عورت آ کے یہ بتاتی ہے کہ اس کا سبب کیا تھا. وہ کہتی ہے کہ جی میری یہ طبیعت خراب تھی اور میں نے جب آپ کو چھوا تو میرا خون آنا بند ہو گیا. پبلکلی اس نے یہ اناؤنس کیا اور یسوع مسیح نے وہاں پہ اس کو کہا بیٹی سلامت چلی جا. یعنی کہ آپ دیکھو کہ جب اس عورت نے اپنی آواز اٹھائی, اپنے اس بات کا اقرار کیا, تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کو کہا کہ بیٹی. بالکل. کتنی خوشی کی بات ہے نا کہ کوئی بیٹی کہے اور پھر کہے کہ سلامت چلی جا. تو اس لیے میں کہوں گی, یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جتنے مسکنسیپشنز ہیں کہ جی پیریڈ میں آپ بائبل نہیں پڑھ سکتے, آپ دعا نہیں کر سکتے, آپ چرچ نہیں آ سکتے, ہولی کمیونن نہیں لے سکتے, یہ اس لیے نہیں صحیح کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے پاک تو کوئی ہستی ہو نہیں سکتی. جب ان کی پاکیزگی کے اوپر اثر نہیں پڑا تو انسان کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ سب سے بڑی جو ناپاکی ہے وہ انسان کا گناہ ہے. بالکل. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو بھی لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں, جن کے بھی یہ مسکنسیپشنس ہیں, وہ اب جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس چیز کو پورا ایکسپلین کیا ہے. اور ابھی آپ نے ایک بات کی شریعت اور فضل کے بارے میں, تو آپ شریعت اور فضل میں کیا فرق ہے؟ یہ دیکھیں, یہ پرانا ہماری جو بائبل مقدس ہے یہ 2 عہد ناموں پہ ہے, پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. پرانا عہد نامہ جو ہے وہ شریعت ہے, اس کی شریعت ہے, اور نیا عہد نامہ فضل ہے. تو یہ تو سب سے پہلی ڈویژن یہ ہو گئی. اور اس میں شریعت میں کیا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پہ عمل کرو گے, فرما برداری کرو گے, تو میں تم کو برکت دوں گا اور تم میری قوم ہوگے. لیکن نئے عہد نامے میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جی جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ اس نے اس کے لیے جان دی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, راست باز ٹھہر جاتا ہے اور وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے, وہ نجات کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. یعنی کہ پرانے عہد نامے میں کام تھے, نئے عہد نامے میں صرف اقرار ہے جو یسوع مسیح کی ذات کے اوپر, اس کی صلیب کے اوپر کرنا ہے کہ جی ہم اپنی کسی طاقت سے, کسی لیاقت سے, کسی کام سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ خدا کا فضل ہے جو اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا اور اس نے ہماری نجات کے لیے کام کیا. اور دوسرے یہ بات کہ جی بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہے اور ہم چوزن نیشن ہے, لیکن ان کا چنا جانا صرف اس لیے تھا کہ ان کی نسل سے یسوع مسیح آئے, اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جی خدا نے ان کو بڑا چنا اور مطلب خدا نے ان کو, وہ اس چیز کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ یسوع مسیح کسی قوم سے, کسی قبیلے سے آئے یا کسی انسان سے وہ پیدا ہو, بہت بڑی بات ہے. لیکن اس سے بڑا اس کا مقصد ہے جو یسوع مسیح کا تھا کہ اس نے نجات دینی ہے, اس نے ساری دنیا کو نجات دینی ہے. کہ بائبل کے یوحنا کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کیا کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ سب سے بڑا فضل ہے, یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم اپنے کاموں سے نہیں, ہم ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں. بالکل. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے شریعت اور فضل کے بارے میں بتایا, آپ نے مسکنسیپشنس کے بارے میں بتایا. اور سب سے لاسٹ میں میرا ایک سوال ہے, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو ہماری عورتیں ہیں جب وہ خدمت کرتی ہیں تو ان کو بہت سی مشکلیں درپیش ہوتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں ہوں یا چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہوں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ عورتوں کو کن کن مشکلات درپیش ہوتی ہیں جب وہ خدمت کرتی ہیں؟ صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور ابھی جیسے جب آپ نے میرا انٹرو کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ جی میں نے ایم ڈیو کیا نا. بالکل. اب آپ یہ دیکھو, سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ ہے کہ جی یہاں پر عورت کو کہانت کی خدمت نہیں کرنی دی جاتی. چلو ٹھیک ہے جی, کہانت کی آپ نہ خدمت دو, آپ ان کو آرڈینیشن نہ کرو, میں نہیں کہتی کہ آپ ان کو آرڈینیشن کرو, لیکن آپ اس چیز سے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اس کے اندر صلاحیت ہے, اس کے اندر قابلیت ہے, آپ اس کو کوئی کام تو دو. اب ایک بندہ ہے جو کہ ایم ڈیو کرتا ہے, اس کو آپ اتنا بڑا چرچ دے دیتے ہو, گھر دیتے ہو, مطلب جو بھی انسینٹیوز جس بھی پیرش کے ہوتے ہیں اس کو ملتے ہیں, لیکن ایک عورت نے اگر کی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی جاب ہی نہیں ہے,
کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ مطلب جہاں پر وہ اپنی خدمت کرے. اور دوسرا آپ یہ دیکھو کہ یہ ایک بنیادی آرڈینیشن کے حوالے سے جو عورت کے اوپر جو سب سے بڑی بات آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کو مخصوص ایام میں وہ پرپٹ کی خدمت نہیں کر سکتی نا. تو ہمیں کیا پتہ کب اس کے پیریڈز آئے ہیں اور کب اس نے خدمت کرنی ہے کب نہیں کرنی. بالکل, مطلب ایک یہ ریزن دیتے ہیں نا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بات جب ہم نے ایک طریقے سے اسٹیبلش کر دی ہے کہ جی یسوع مسیح نے کہا ہے کہ نہیں بیٹی تو سلامت جا, میں ناپاک نہیں ہوا, تو سلامتی, تو خیریت سے ہے, تو یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور یسوع مسیح کی میں آپ کو بات بتاتی چلوں, میں جس چیز کو میں نے بڑا سیکھا ہے اور مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ریولوشنری انسان تھے, وہ لبرل تھے. ان کے لیے کبھی بھی یہ شریعت اہم تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں اور کوئی بھی ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, لیکن سب سے اہم ان کے لیے انسان تھے. انسان کو انہوں نے ہمیشہ اہمیت دی, اور اسی اہمیت میں انہوں نے جیسے ہمیں ٹیکس کلیکٹر نظر آتے ہیں, ہمیں بیمار نظر آتے ہیں, ہمیں عورت نظر آتی ہے, ہر ایک کا جو رتبہ ہے, جو حیثیت ہے, وہ خداوند یسوع مسیح نے بحال کی تھی. اس سے بڑھ کر اور کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے یہ پوری جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس ٹاپک پہ, عورت اور روزہ پہ, تو آپ اس کی کنکلوژن میں کیا کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو ایک دفعہ ونس اگین. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جی عورت کا اگر ہم عالمی دن مناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے عورت کی حیثیت کو تسلیم کریں اور اس کو اس جگہ پہ کام کرنے دیں جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں, کیونکہ دیکھیں خدا نے صلاحیتیں تو ہر ایک میں رکھی ہیں نا, تو جو اس کی صلاحیت کے حساب سے جو اس کی ذمہ داری ہم اس کو پورا کرنے دیں, ہم رکاوٹ نہ بنے. اور اگر ہم اس چیز کو بنا کے کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہے, تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بلیسنگ ہے. اور یسوع مسیح نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, میں دوبارہ سے اس بات کہوں کہ سلامت چلی جا. اور قوت ان کے اندر سے نکلی تھی اور انہوں نے یہ پوچھا تھا اسی لیے تاکہ وہ سب کو بتا سکیں کہ یہ کوئی ایسی ہرڈل نہیں ہے. اور دوسرا میں یہی کہنا چاہوں گی اینڈ میں کہ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, خداوند CCYF کو بہت برکت دے کہ آپ لوگ اس طریقے سے اویئرنیس کے کام کریں اور اپنا حصہ جو ہے اس قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے اپنا احسن طریقے سے پورا کریں. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو, آمین. تھینک یو سو مچ مسز شازیہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے اور اپنا ٹائم دینے کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویورز کو جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اس سے بہت نالج ملی ہوگی, اور یہاں آپ کی جو بھی مسکنسیپشنس یا کوئی بھی سوالات ہوں گے تو آپ کو کلیئرفیکیشن مل چکی ہوگی. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمارے کامنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں, ضرور ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا ہم اس سے ریلیٹڈ کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور CCYF کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.